बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ रफ़क़ा, ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर साहब की इतनी फसीह व बलीग़ गुफ्तगू के बाद सच्ची बात है मैं सोच रहा था मैं कैसे बातें करूँगा और मैं क्या कह पाऊँगा डॉक्टर साहब के बारे में, क्योंकि इतने शुस्ता और इतने बेहतरीन अल्फाज में उस्ताद ही कह सकते हैं। मेरे जैसे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले इतने लतीफ़ बातें करना हमारे लिए मुश्किल। लेकिन मैं आज के इस जलसा के मुंतज़मीन का, आपका डॉक्टर साहब बहुत मशकूर हूँ कि आज की इस बहुत अहम तकरीब में आपने मुझे डॉक्टर साहब के लिए कोई अपने जज्बात के इजहार का मौका फ़राहम किया। आज डॉक्टर साहब की 71वीं सालगिरह है। अल्लाह करे वो बहुत सारी सालगिरह मनाएं, उनको उनकी सालगिरह मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। और अल्लाह ताला उनको तादेर सेहत व सलामती से हमारे सरों पर कायम रखे और वो जो एक अजीम काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उनके काम में और बरकतें डाले। ख़वातीन व हज़रात, बढ़ती हुई उम्र बहुत सारे मामलात में मुज़महल कर देती है, वो कमज़ोरी की अलामत बन जाती है। लेकिन जो फील्ड डॉक्टर साहब का है, शेखुल इस्लाम का है, इसमें बढ़ती हुई उम्र आपके मर्तबे को, आपके काम को, आपकी गहराई को और बढ़ाती चली जाती है, उसकी अहमियत और बढ़ती चली जाती है। सो हर दिन उनका हमारे लिए और बेहतरी और बेहतर गाइडेंस का दिन मिलता है। अल्लाह ताला उनको कायम व दायम रखे। मैं फिर आप सबको, तलबा को भी, आप सब मुंतज़मीन को भी मिनहाजुल कुरान के साथ मुंसलिक डॉक्टर साहब के तमाम जानने वालों, चाहने वालों को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ। उनकी ज़ात बड़ी हमाजहत है, उसके ऊपर रोशनी डालना चंद लफ्ज़ों में, चंद मिनटों में कम अज़ कम मेरे जैसे शख्स के लिए मुश्किल है, क्योंकि थोड़े लफ्ज़ों में ज़्यादा बातें कहना बड़ा फ़न है और मुझे नहीं आता, मुझे लंबी तकरीरें करनी आती हैं। लेकिन मैं डॉक्टर साहब से 2-3 हैसियतों में मुझे मुतारफ़ हुआ। मैं जामिया पंजाब का तालिब इल्म था। उस वक्त डॉक्टर साहब वहाँ पे लॉ कॉलेज के उस्ताद थे, फिर वो बतौर प्रोफेसर ऑफ लॉ वहाँ से मैं भी पूछ रहा था डॉक्टर साहब से, तो बताया कि 88 में, मैं क्योंकि उससे पहले फ़ारग हो गया था, तो डॉक्टर साहब 88 तक वहाँ बाकायदा दर्स व तदरीस में रहे। उस वक्त के मेरे भाई, मेरे साथी यहाँ मौजूद हैं, वो मुझसे बेहतर रोशनी डालेंगे डॉक्टर साहब की खिदमत पे। फरीद पराजा साहब, डॉक्टर साहब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे जहतें इख्तियार की। उन्होंने अगर उस्ताद के तौर पे वो रहे तो आज भी उनके तलबा उनको एक बेहतरीन उस्ताद के तौर पे जानते हैं। और नॉर्मली तासर ये जाता है कि शायद डॉक्टर साहब इस्लामिक लॉ पढ़ाते होंगे, हालांकि ऐसा नहीं था। डॉक्टर साहब वहाँ ब्रिटिश लॉ पढ़ाया करते थे और वो लॉ के बाकायदा बहुत कमाल के उस्ताद थे। सो बतौर उस्ताद उनके शागिर्द आज भी उनकी खिदमत को याद करते हैं, उससे आगे बढ़े। और कमाल यही होता है कि जूं जूं जदलियाती अमल में आप इवॉल्व होते चले जाते हैं, आपकी शख्सियत इवॉल्व होती है, आप लोगों के लिए उतना ज़्यादा, या तो मेरे जैसे लोग लोगों को बेजार कर लेते हैं या लोग उनसे मोहब्बतें करते चले जाते हैं। और डॉक्टर साहब की जूं जूं उम्र बढ़ी, उनका तजर्बा बढ़ा, उनके फील्ड्स बढ़े, लोगों की उनसे मोहब्बतें बढ़ी। ये अलग बात है कि दरमियान में कुछ नफ़रतों का भी आलम आया, वो भी एक मनफी पहलू रहा कुछ लोगों की तरफ से डॉक्टर साहब के लिए। लेकिन उनका कमाल ये था, उनके काज का कमाल ये था कि वो वक्ती तौर पे अगर उनके ख़िलाफ़ कुछ लोगों ने उभार पैदा करने की भी कोशिश की तो वो उसमें बुरी तरह नाकाम हुए। और डॉक्टर साहब उसी तरह आज भी कस्ब फैज़ लोगों को दे रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, फिर तालीम का मैदान उनका अपना मैदान था ही। उन्होंने फिर इस इदारे की बुनियाद रखी। बतौर मुबल्लिग इस्लाम के उन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन, बड़ा कमाल का काम है और बहुत ज़ीरक काम, बहुत संजीदा काम है। याद रखिए, जूं जूं मज़ाहिब की उम्र बढ़ती है ना, मज़ाहिब की उम्र तो खैर नहीं होती, शायद मेरा मुनासिब लफ्ज़ कोई तलाश नहीं कर पाया, जूं जूं मज़ाहिब की उम्र बढ़ती है
تو اس کے اندر بہت سارے صاحب علم آتے ہیں، کئی علاقوں میں دین پھیلتے ہیں، اس کی لوکل ثقافتیں بھی اس پہ اثر کرتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی انٹرپریٹیشن بھی، اور آپ کا کلچر بھی اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. پھر وقفوں سے کچھ ایسی اعلیٰ شخصیات پیدا ہوتی ہیں جو اس میں نکھار پیدا کرتی چلی جاتی ہیں، جو ان واہموں کو دور کرتی ہیں، جو اس کی کلیئرٹی کو، جو اس کے اصل اسلوب ہیں اس کو واضح کرتی چلی جاتی ہیں. کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر کئی ادیان ہمارے سامنے موجود ہیں جو آج اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں رہے، وہاں آج بہت ساری تبدیلیاں ہو گئیں. یہ ڈاکٹر صاحب اور ان جیسے بہت سارے لوگ، ہمارے عہد کے بہت کمال کی شخصیت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں. ان سے سیاسی اختلافات 100 بندہ کر سکتا ہوگا، ان کے مذہبی انٹرپریٹیشن کے اوپر بھی کئی شاید لوگوں کو کچھ اختلاف ہو یا نقطہ نظر کے اختلاف ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کا ایک بات مصمم ہے کہ صرف وہ عالم دین ہوتے، وہ دین کی ترویج کرتے، وہ شیخ الاسلام کے لیول پہ پہنچے. اگر وہ سیاست میں نہ ہوتے تو ان کا مقام اور ہوتا، لیکن انہوں نے اس میدان کو بھی خالی نہیں چھوڑا. صرف یہ نہیں کہ میں درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھاتا رہوں گا اور میں میدان عمل میں نہیں اتروں گا. انہوں نے اپنے بچوں کی، اپنے ساتھیوں کی تربیت اس طرح کی کہ اگر میدان میں جانا ہے تو پھر یہ سوچے بغیر کہ مجھے فتح ہوگی کہ نہیں ہوگی، میں اپنے کاز کی سنسیئرٹی کے ساتھ، اپنے کاز کی سچائی کے ساتھ کھڑا ہو کے، اس کے اوپر میرا یقین ہے تو میں اس کے لیے اپنی لڑائی لڑوں گا، پرامن جدوجہد کروں گا. ڈاکٹر صاحب بہت کم ہمارے ہاں ایسے علماء دین رہے جن کے بہت سارے فالوورز تو آئے، لیکن انہوں نے سیاست کے اندر جمہوریت کو انہوں نے اپنا اسلوب بنایا. ڈاکٹر صاحب ان میں سے ایک ہے. بڑے چند لوگ ہیں ہمارے ہاں، بہت سارے علماء جن کی بڑی قدر ہے، ان کی بڑی عزت ہے، بڑی اپنے فکر سے ان کا تعلق ہے، لیکن جو پیورلی جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہوئے کام کرتے ہیں، جو اس کے علاوہ اور کسی چیز کے آج کے حالات میں، وہ ڈاکٹر صاحب ہیں. اور اسی کلیئرٹی کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کے اندر چلنے والی کئی تحاریک میں بڑا وائٹل رول ادا کیا. مجھے یاد ہے میری جماعت کی قیادت کے ساتھ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ، جو کہ ایک پیپلز پارٹی کی لیڈر تھی، ہم اس وقت بھی معتوب تھے، ہم آج بھی معتوب، کیونکہ ہم کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب بھی کیا کرتے ہیں، کہ ہم اس ملک کے اندر ایک اسلوب کے تحت، ایک آئین کے تحت اس ملک کو چلانے کے خواہاں ہیں. کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے آئینی حدود میں رہو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی تقلید میں بھی کہتے ہیں، اور ہماری سوچ بھی یہ ہے کہ جب تک کوئی سماج کلیئرٹی کے ساتھ کسی نظام کو فالو نہیں کرتا، وہ اپنی منزلیں نہیں پاتا، وہ مشکلوں میں گھرتا جاتا ہے. اگر ہم نے جمہوریت کے تحت اس ملک کو چلانا ہے تو پھر جمہوریت کے اپنے تقاضے ہیں، ان کو فالو کرنا ہے. پھر یہ آدھا تیتر آدھے بٹیر کی طرح اگر ملک چلائیں گے تو پھر وہی حال ہوگا جو آج ہوا پڑا ہے، کہ ہم ایک قدم آگے جاتے ہیں تو اور گہرے ریت میں دھنستے جا رہے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے باہر کیسے نکلنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے مختلف اوقات میں، کسی ایک وقت میں نہیں، مختلف اوقات میں کئی تحاریک کا حصہ، کسی حکومت کا حصہ نہیں بنے لیکن کئی تحاریک کا حصہ بنے جو پاکستان میں جمہوریت کے لیے چلائی گئی. میری ایک خوش بختی، میں ان کے ساتھ اس سیاسی تحریک کا حصہ بھی رہا، اور مجھے یہ بھی اعزاز رہا، راجا صاحب بھی اس اسمبلی کے ممبر تھے، میں بھی اس اسمبلی کے ممبر تھا، ڈاکٹر صاحب بھی اس اسمبلی کے ممبر رہے، اور کچھ عرصہ وہ اسمبلی میں باقاعدہ آتے رہے. پھر آہستہ آہستہ ڈاکٹر صاحب کا اس ماحول سے جو اسمبلی کے اندر تھا، حالانکہ اس وقت بڑا زندہ باد مرد آباد گرما گرمی تھی بڑی، ہم اس وقت پرویز مشرف کی حکومت کے خلاف سارے نعرہ زن ہوتے تھے، اور راجا صاحب کی بڑی مشرف کا جو یار ہے کہ نعرے بڑے زور سے سنا کرتے تھے، تو اس میں بھی. لیکن ڈاکٹر صاحب نے کچھ عرصہ اس کے اندر دلچسپی لی، پھر ان کی دلچسپی کم ہو گئی. میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کم تشریف لاتے ہیں اور آہستہ آہستہ بالکل. تو انہوں نے کہا یار میں جس کام کے لیے جو سوچ رہا تھا، میں یہ سوچتا ہوں کہ یہاں میں اپنا وقت جو دیتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ میں جہاں دوسرا اپنا کام کرتا ہوں اس وقت کو میں وہاں صرف کروں تو زیادہ بہتر ہوگا. میں اپنی تنظیم پہ بھی صرف کروں گا، یہاں بھی جب میری ضرورت ہوگی تو میری کمی محسوس نہیں کرو گے. لیکن یہ میرے لیے اعزاز رہا. اور خواتین و حضرات، پھر یہ ایک ادارہ، اب یہ ایک ادارہ ایسا ہے، ابھی بڑی خوبصورت بات کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب، خانقاہی نظام. وہ بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے
میں بھی خود خانقاہی نظام کا، ویسے تو میں بالکل سیکولر مائنڈڈ آدمی ہوں، میں ایک اور طرح کی چیزیں سوچتا ہوں، میں نظام کے بارے میں سیکولر ہوں، لیکن میں خانقاہی نظام کا قائل ہوں. میں پیروں فقیروں کا قائل نہیں ہوں، لیکن میں خانقاہی نظام کا قائل ہوں اس لیے کہ اسلام میں اور دیگر مذاہب، اسلام سے قبل بھی یہ خانقاہی نظام موجود تھا. اس کی ایک پوری ہسٹری ہے. اسلام میں خانقاہی نظام جو تھا یہ بنیادی طور پہ انسانوں کی ٹریننگ کا پروگرام تھا. مختلف اوقات میں لوگ خانقاہوں میں جاتے تھے، ٹھہرتے تھے، ان کو ٹھہرنے کا، کھانے پینے کا، سفر کا سامان ملتا تھا، لیکن وہاں بیٹھے بزرگ صوفی، ان کے پاس جب محفل مجالس ہوتی تھی لوگ سوال کرتے تھے، ان کو ہدایتیں ملتی تھیں، ان کو سبق ملتے تھے. وہ ان کے ذریعے روزگار نہیں تھے. وہاں سے لوگوں کی بے شمار علتیں دور ہوتی تھی، ان کے مصائب دور ہوتے تھے، ان کے ذہنی طور پہ ان کی ریفریشر کورسز ہوتے تھے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندہ سروس میں آتا ہے، وہ 17ویں گریڈ میں بھرتی ہوتا ہے، اس کو ٹریننگ ملتی ہے، پھر ہر سٹیج پہ وہ وقفے سے آگے پروموٹ ہوتا جاتا ہے، اس کی ٹریننگ ہوتی جاتی ہے. اور اگر ٹریننگ نہ دی جائے تو ایک خاص وقت کے بعد ہمارا نظام کہتا ہے کہ یہ گریڈ 20 کے بعد ترقی نہیں کر سکتا، کہ اس کے پاس اب مزید جو ٹیکنالوجی یا ٹیکنیک چاہیے وہ اویلیبل نہیں ہے. سو یہ خانقاہیں ہمیں وہ تربیت دیتی تھیں. انفارچونیٹلی وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، آج وہ صورت نہیں رہی. ڈاکٹر صاحب نے اس کو بحال کرنے کی کوشش کی، اور یہ بہت مشکل کام تھا. یہ بڑا نازک سا کام تھا، کیونکہ اس کے خلاف ایک بہت ساری آوازیں بنی ہوئی ہیں، لوگوں کے ذہن جکڑے ہوئے ہیں ذہن. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو شروع کیا. تو ابھی بات کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے خانقاہی نظام کو کسی ایک جگہ تک نہیں رکھا. انہوں نے اپنے ادارے کے بہت سارے سینٹر دنیا بھر میں بنائے، اور اس پوری دنیا کے اندر اس خانقاہی نظام کا ایک سلسلہ انہوں نے مجتمع کیا ہے. باقی اور یہ بھی نہیں کہا کہ اس کے اوپر میری مناپلی ہے. یہی کسی صاحب علم کا کمال ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے میں ہی حتمی ہوں، میں ہی اتھارٹی ہوں. وہ باقیوں کو بھی موقع دیتے ہیں، ان کے ساتھ کھل کے مکالمہ کرتے ہیں، ان کو بھی مواقع فراہم کرتے ہیں کہ آئیے اس تحریک میں شامل ہوں. یہی کمال ہوتا ہے نا. وہ کہتے ہیں جوں کسی کو علم اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے، ایکچولی اس کو اپنی بے علمی کا احساس ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ باقیوں کے لیے اپنے رستے کھولتا چلا جاتا ہے. وہ ڈائلاگ، وہ مکالمے کھولتا ہے، وہ حالانکہ وہ سکھا ہی رہا ہوتا ہے. وہ میرے جیسے ناسمجھ کو بھی کہتا ہے کہ میں اس سے اچھا وہ میری بات سنیں گے، بڑے غور سے سنیں گے، جیسے مجھ سے کچھ سیکھ رہے ہیں. تو مجھے احساس دلانے کے لیے کہ ہاں تم بھی کچھ جانتے ہو، اور کوشش کرو اور محنت کرو تو تم جان سکتے ہو. ڈاکٹر صاحب نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی، اسکولوں کی، کالجز کی، یونیورسٹی. آج میں اتفاق سے بہت دنوں بعد یہاں آنے سے پہلے منہاج یونیورسٹی میں مجھے موقع ملا. میرے ایک چھوٹے بھائی، میرے ساتھی الالا موسیٰ سے ان کا تعلق ہے، وہ آج کل آپ کے وائس چانسلر ہیں. تو انہوں نے بھی، سہیل صاحب کا مشکور ہوں، انہوں نے مجھے وہاں انوائٹ کیا. مجھے دیکھ کے انتہائی خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں کا لگایا ہوا یہ پودا جو ہے آج ایک بڑا تناور درخت ہے. آج اس میں کوئی 15,000 کے لگ بھگ سٹوڈنٹس ہیں، اور اس میں وہ فیکلٹیز بھی ہیں. راجہ صاحب اگر آپ نے دیکھا ہو تو ضرور، بڑا اچھا، لیکن نہیں تو ضرور وزٹ کیجیے گا کہ وہاں پہ جیسے کاؤنٹر ٹیررزم ہے، یا اس طرح کے اور سبجیکٹس ہیں، یا دیگر مذاہب کا مطالعہ ہے. ہم وہ سماج ہیں، وہ ڈپارٹمنٹ ہے پورا، جس میں آپ کو ہندوازم پڑھایا جاتا ہے، آپ کو کرسچینٹی پڑھائی جاتی ہے، آپ کو بدھزم پڑھایا جاتا ہے. یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ہمت ہو سکتی ہے اس معاشرے کے اندر، اور کوئی ہمت نہیں کر سکتا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی ایک مندر کی تعمیر کے لیے حکومت وقت نے کچھ پیسے رکھے، شاید پچھلی حکومت نے، یا مجھے اب ٹائم اس کا ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن کچھ پیسے رکھے گئے کہ اس مندر جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے. تو اس پہ ہنگامے ہو گئے. حالانکہ مندروں میں عبادت کرنے والے بھی ہمارے ہی بھائی ہیں، وہ ہمارے اس ملک کے شہری ہیں، اتنے ہی شہری ہیں، اتنے ہی حصہ دار ہیں جتنا میں ہوں. اگر میرے ملک کے خزانے سے مساجد بن سکتی ہیں تو مندروں کی تعمیر بھی ہو سکتی ہے. ان کا بھی اس خزانے پہ حق ہے. یہ کوئی مسلمانوں کا بیت المال اس طرح نہیں ہے، یہ پاکستان کا ریاست کا خزانہ ہے، ہر شہری کا اس پہ حق ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کا کمال ہے. یہ صرف وہاں تک نہیں ہے. آپ اپنے ادارے کے اندر ذرا سوچئے، یہاں بیٹھے ہوئے تو شاید ہمیں اس کا احساس نہ ہو، اس گھٹن زدہ معاشرے میں اگر یہ کسی پہ فتویٰ لگے، ڈاکٹر صاحب کیونکہ فتووں کے عادی ہو گئے ہیں،
ان پہ بڑے فتوے لگے زندگی میں. اس لیے وہ کہتے ہیں نا مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں. سو ڈاکٹر صاحب نے فتووں سے بھول کے, ورنہ کوئی شخص یہ کوشش کرے کہ آپ کرسچینٹی پڑھائیں, آپ ہندوازم پڑھائیں, آپ بدھزم پڑھائیں, اور کمپیریٹو اسٹڈی کے طور پہ نہ پڑھائیں, بلکہ ایک مذہب کے طور پہ, ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھائیں, اور اس کے اساتذہ اسی مذہب کے ماننے والے اپنے طالباء کو وہ مذاہب پڑھائیں. یہ پاکستان جیسے معاشرے میں بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو, آپ کو ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو, کہ انہوں نے یہ چیلنجنگ جابز لی ہیں. اسی طرح کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک ڈپارٹمنٹ مجھے دکھایا گیا, تو مجھے معاف کیجئے تھوڑی بات لمبی ہو گئی, اب بہت سارے مقررین ہیں, میں مزید وقت نہیں لینا چاہتا, لیکن کچھ چند باتیں کہنا بہت میں اپنا فرض سمجھتا ہوں. مجھے آج جو بہت خوشی ہوئی وہ یہ ہے کہ وہاں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہم نے وزارت دفاع کے تحت بھی ہے, یعنی ہماری ایجنسیز کے پاس بھی ہیں, اور ہمارے وزارت داخلہ کے پاس بھی کچھ تھنک ٹینکس ہیں. جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ ریسرچ بھی ہوتی ہے, ریسرچرز بھی ہیں, وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے لیے وہ میئرز جو ہمارے انتظامی فیصلے ہیں کہ ہماری فورسز نے اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے, وہ بھی ہیں. یہ ایک ایسا عذاب ہے, یہ ایک ایسا عفریت ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پیدا کیا گیا افغان وار کے وقت. اس سے پہلے بھی ہم مسل کی لڑائیوں میں چھوٹے موٹے الجھے رہتے تھے, یہ لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں, پر میجورٹی کی لڑائیاں پیسفل لڑائیاں تھیں, وہ نفرت کی. میاں صاحب آئیے, میاں عمران مسعود صاحب تشریف لائے ہیں جی, آئیے. میاں صاحب نہیں آپ آئیے جناب. ہم ایک درس گاہ میں ہیں اور ہمارے بھائی سیاستدان بھی ہیں, اور سب سے بڑی بات کیا ہے, یہ وائس چانسلر, پرو وائس چانسلر بھی ہیں, یہ پڑھانے کا کام بھی کرتے ہیں. وائس چانسلر سر, تو میرے لیے اعزاز ہے کہ میں ایک اور گجراتی کو اس کا استقبال کر رہا ہوں. سو میں گزارش کر رہا تھا کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ انہوں نے بنایا ہے اس درسگاہ میں, جو کہ پاکستان کا آج کا بہت سارے مسائل ہیں. ہم بہت دعا کیجیے, ملک بہت سارے مسائل کا شکار ہے, لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, تو وہ انتہا پسندی ہے. وہ ہر سیکٹر میں ہے, وہ خالی مذہب کے رنگ میں نہیں ہے, وہ مسلکی رنگوں میں نہیں ہے, وہ ہر جگہ پہ انتہا پسندی ہے. اور وہ ذہن بن گیا ہے کہ ہم سائنسی مکالمے کو سننے کو تیار نہیں ہیں, ہم سیاسی مکالمے کو سننے کو تیار نہیں ہیں, ہم معاشی ایشو کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین سننے کو تیار, انٹالرنٹ ہو گئے. اور یہ پیدا کرنے والے آج ہمیں, وہ کل بھی ہمیں مورد الزام ٹھہراتے تھے, اور آج بھی مجھے بھی یہ موقع ملا حکومت میں رہتے ہوئے, تو میں کچھ عالمی فورمز پہ, جس کا ذکر یہاں مناسب نہیں ہوگا, لیکن وہاں پہ بھی باتیں کی, یہاں بھی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر امریکہ نے, یورپ نے اور کچھ مسلمان ملکوں نے مل کے اس وقت سوویت یونین کے خلاف جو لڑائی لڑنی تھی, اس لڑائی کے لیے جو انتہا پسندی کا ہتھیار یہاں کھڑا کیا, اور اس کے لیے انہوں نے ہمارے کریکولم بدلے, ہمارے فلم ڈرامہ, ہماری شاعری تبدیل کی, ہماری اقدار تبدیل کی, اس پہ بڑی محنت کی گئی, اس پہ بہت انٹلیکچوئل. یہ خالی یہ نہیں تھا کہ ہمیں وہ ہتھیار دیتے تھے, پیسے دیتے تھے, ان کے پروفیسرز نے آ کے ہمارے کریکولم ڈیزائن کیے, انہوں نے ہمارے فلم ڈرامے ڈیزائن کیے, انہوں نے ہمارے پورے اسٹیٹ کرافٹ کو تبدیل کیا, اور اس معاشرے کو انتہا پسندی میں تقسیم کر دیا, اور اس ہتھیار کو ایک عفریت بنایا, پھر لڑایا, اور وہ کامیاب ہوئے. کامیابی کے بعد وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, لیکن وہ عفریت جو بنایا گیا تھا, میں نے ان کے اپنے فورمز پہ, اعلیٰ ترین فورمز پہ بھی جا کے کہا, اور یہاں بھی کہتا رہتا ہوں, کہ وہ ہماری استطاعت اور طاقت سے بڑا ہے, اس کی جڑیں بہت ڈیپ روٹڈ ہیں انتہا پسندی کی. وہی فرقہ واریت, وہی دہشت گردی, اور اس سے آگے بڑھتے بڑھتے بہت خوفناک اس کی شکلیں بنتی ہیں. سرطان کا ایک چھوٹا سا کوئی سیل بنتا ہے, پر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہ پورے جسم کو کھا جاتا ہے. ہم ایسے شکار ہیں اس کا. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف آج, یہ ادارہ تو میں نے دیکھا ہی, ڈاکٹر صاحب نے بڑے واضح طور پہ, یہ چند لوگوں میں ہیں جنہوں نے کھل کے اس وقت جب ان کے خلاف بات کرنا, اس سوچ کے خلاف بات کرنا جرم تھا, لوگ آپ کی جان کے درپے ہو جاتے تھے, اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ اس کے اوپر فتوے صادر کیے کہ ہاں یہ عمل غلط ہے, یہ انتہا پسندی, اس کی تکذیب کی, اس کو نفی کی, اس کی نفی کی.
کھل کے اس کے سامنے کھڑے ہوئے. بڑے چند لوگوں کو یہ توفیق حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا. اور آج یہ ادارے جو بنے ہیں خواتین و حضرات، آخری گزارش یہ ہے کہ یہی ادارے، یہ جو تعلیمی درس گاہیں ہیں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی درس گاہوں کو صرف ڈگریاں دینے والے ادارے بنا رکھا، سرکار نے بھی اور پرائیویٹ سیکٹر نے بھی، میجورٹی میں مور اور لیس. ہمارے ہاں سب سے بڑا مکالمہ وہاں ہونا چاہیے. قوموں کو سیاسی لیڈر خالی لیڈ نہیں کرتے، انتظامی مشنری لیڈ نہیں کرتی، اکیڈمیا لیڈ کرتا ہے. اکیڈمیا بتاتا ہے کہ آپ نے کیسا سماج تشکیل دینا ہے، آج کون سی روایتیں پیدا کرو گے، اس کے 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال کے بعد کیا ثمرات ہوں گے، کون سی اکنامک پالیسیز لے کے چلو گے. اس کے اوپر کرٹیکل انالیسز ہوتے ہیں، کھلے مباحثے ہوتے ہیں، سیاسی مکالمے ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے اوپر تنقید ہوتی ہے، اور تب جا کے وہاں سے ریفائنمنٹ نکلتی ہے، وہاں سے لوگ ہدایت لیتے ہیں، وہ تھنک ٹینک کے طور پہ کام کرتے ہیں. آج المیہ یہ ہے کہ ہمارا یہ چیپٹر جو ہے یہ بہت محدود ہو گیا ہے. اگر بند نہیں ہے تو بہرحال محدود بہت ہو گیا ہے. جس طرح ہم معاشرے میں مکالمے کے قائل نہیں ہیں، کسی دوسرے کے ڈائلاگ کے قائل نہیں ہیں، اسی طرح اداروں کے اندر بھی اگر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اپنے ذہن کو کھول کے باتیں کرے تو ہم اس کی تکذیب کر دیتے ہیں، اس کو روک دیتے ہیں، بلکہ اس کو سزاوار ٹھہرا دیتے ہیں. اسی سے ہم آگے بڑھ سکیں گے، کیونکہ دنیا میں ہر عہد میں اگر کسی نے طویل حکمرانی کی ہے تو ہر اس قوم نے کی ہے جس نے علم کی میراث کو تھاما ہے. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم علم چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم ڈگریاں لیے بیٹھے ہیں. اور میں ابھی ڈاکٹر صاحب سے آخری گزارش یہ اس فورم سے بھی کر رہا ہوں، پتہ نہیں اس کے معنی کیا نکلیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو ایک گھمنڈ میں بھیج دیا گیا ہے نا، داخل کر دیا گیا ہے، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس گھمنڈ سے باہر نکلیں. ایک کہ ہم بہت ذہین قوم ہیں، ایک کہ ہم بہت بہادر قوم ہیں، ایک کہ ہم بڑے غیرت مند ہیں. دنیا میں سب قومیں بڑے بڑے کمال کے لیڈر پیدا کرتی ہیں، بڑی ذہین قومیں ہیں، بڑے دلیر ہیں. ہندوؤں میں بھی ہیں، عیسائیوں میں بھی ہیں، بڑی بڑی انہوں نے جنگیں لڑی ہیں. مسلمانوں کا ورثہ بھی یہ ہے. پاکستان کو اگر ہم نے دنیا میں با کمال قوم بنانا ہے تو ہم نے علم حاصل کرنا ہے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تربیت لینی ہے. ورنہ جو لوگ اس وہم میں مبتلا ہو جائیں کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، وہ معاشرے میں کوئی اچھا فرد نہیں رہ جاتا، اس کا معنی کچھ اور ہو جاتا ہے، وہ ناکامیوں کی داستان بنتا ہے. اور جو معاشرہ اس کا شکار ہو جاتا ہے وہ معاشرہ بھی بس عذاب سے باہر نہیں نکلتا. ہمیں یہ اور ہمارا ہر لیڈر کھڑا ہو کے، سیاستدان بھی کہتا ہے، دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں، ادارے بھی کہتے ہیں. خواتین و حضرات، ہم بڑے کمال کی قوم بن سکتے ہیں، رستہ موجود ہے علم کا. ورنہ غور کیجئے، ہم بڑے ذہین ہیں، ہم نے کوئی سائنس پیدا نہیں کی. ہم نے کچھ سائنسدان پیدا کیے دنیا میں بڑے کمال کے، وہ ڈاکٹر قدیر ہیں، وہ ڈاکٹر عبدالکلام ہیں، وہ ڈاکٹر بہت سارے بڑے کمال کے سائنسدان، لیکن وہ ہمارے علوم سیکھ کے نہیں پیدا ہوئے. وہ ان درسگاہوں میں جا کے بڑے ڈاکٹر بنے جو ہماری نہیں ہیں. ہم کوئی علم پیدا کیے بغیر، کوئی سائنس پیدا کیے بغیر بڑے ذہین ہو گئے ہیں. اس وہم سے باہر نکلیے. ہم کوئی جنگ جیتے بغیر بڑے دلیر ہو گئے ہیں. اس وہم سے باہر نکلیے. ہم کوئی بڑے باصول کام کرنے کے بغیر، کیا ہے آج ہماری سیاست، کیا ہے آج ہماری سرکار؟ جو سرکاری ملازم ہے وہ نوکری ڈھونڈتا پھرتا ہے، وہ پروموشن چاہتا ہے، اس کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہے، اور وہ چاہتا ہے شارٹ کٹ سے جلدی جلدی میں گریڈ 22 میں پہنچ جاؤں. جو فوج میں بھرتی ہوتا ہے اس کا دل ہوتا ہے کہ میں 2-4 سال میں آرمی چیف بن جاؤں. جو جج بنتا ہے وہ کہتا ہے میں ہی خدا بن کے بیٹھ گیا ہوں، اب میں چیف جسٹس بنوں، میں ہی سارے فیصلے کروں. وہ اپنے کردار کو، سیاستدان کی یہ خواہش ہوتی ہے کل آج جو جہان کا کمپرومائز ہوتا ہے، میں ایک یونین کونسل کی کونسلری پہ سارے جہان کے کمپرومائز کر لیتا ہوں مفادات کے. یہ میرا کردار ہے اور میں بڑا باغیرت ہوں، بڑا باکمال ہوں، بڑا باصول ہوں. خواتین و حضرات، ہمیں اس سے باہر نکلنا ہوگا. ہم ان عذابوں کا شکار ہیں اور اس سے نکل کے ہم باکمال قوم بن سکتے ہیں. ہم میں کوئی مایوسی کی کیفیت نہیں ہے، لیکن اس رستے پہ ابھی ہم نہیں ہیں. یہ ہے وہ رستہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اور ان کے باقی ساتھیوں نے، رفقا نے یہ شروع کیا ہے. آئیے اس کی تقلید کریں، اسی سے بہتری کے رستے پھوٹیں گے. اور آخر میں ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے، ان کو صحت دے، ان کو اور زیادہ علم اور ہمت دے
کہ وہ عالم اسلام کو، وہ پاکستان کو، ہم سب کو رہنمائی فراہم کرتے رہے. بہت شکریہ.